अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नलीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की गाड़ी पर हमला। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ी पर लातें और मुक्के बरसाए, नारे लगाते रहे। पीटीआई के हामी गाड़ी के पीछे भागते, नारे लगाते और गलीज जुबान इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तानी हुकूमत का वाक़े पर सख्त एक्शन लेने का फैसला। हमलावरों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, काजी फैज ईसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके पाकिस्तान में भी एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी। हाई कमीशन ने बरतानवी हुकूमत को हमले की शिकायत कर दी। हमला करने वाले 9 अफराद के खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड को भी मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की जाएगी। गले के इनके मर्ज फैल रहे हैं। इतने लोग बीमार पड़ चुके हैं, एक बेड पे दो पेशेंट नजर आ रहे हैं। ग्रीन लॉकडाउन हम कर रहे हैं। स्मॉग पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी। चिंगची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर्स पर पाबंदी। खुले मकामात पर बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी छिड़काव के बगैर झाड़ू लगाने पर भी मुमानियत। पाबंदियां 4 नवंबर तक रहेंगी। डेविस रोड, कश्मीर रोड, ड्योरेंट रोड, एबर्ट रोड पर शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा तक पाबंदियां लागू। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्पेशल बच्चों के स्कूलों में कल से छुट्टी होगी। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। स्मॉग के खात्मे के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन शुरू की जा रही है। गैर कानूनी भट्टों को मिसमार किया गया है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर को खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। स्मॉग के खिलाफ दोनों पंजाब एक हों। मरियम नवाज भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इशारा भी दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते, स्मॉग से लड़ना नामुमकिन है। हवाओं को पाक भारत सरहद का क्या मालूम। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। वज़ीर आला पंजाब ने दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हुए अक़लियतों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, अक़लियती कार्ड लॉन्च करने जा रही है। 3 माह के दौरान कार्ड के जरिए अक़लियतों को 10,500 रुपये मिलेंगे। Not only these MOUs which were signed a few weeks back in Islamabad, agreements also, the ink hasn't dried and some of the projects are now under implementation, which is a great news. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। रियाद में वजीर आजम की सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी से मुलाकात के बाद एलामिया जारी। सऊदी अरब पाकिस्तान में मजीद 600 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, समझौतों की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई और उस पर काम शुरू हो गया। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। कतर के वज़ीर ममलिकत ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन की वफूद की मुलाकात होगी। तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے رویے پر برہمی کا اظہار۔ اعظم سواتی کے بار بار جسمانی ریمانڈ کے خلاف کیس میں ریمانڈ کیے۔ سائفر ٹرائل میں کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کی کسی عدالت میں ایسی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ یہ شخص دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس شخص کو اس لیے بٹھایا ہے تاکہ یہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا اس کو فوراً واپس بھیجا جائے۔ یہ اب تک یہی ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، آپ وزیر قانون سے بات کریں۔ عدالت نے جج ابو الحسنات سے وکیل علی بخاری کے دیے گئے بیان حلفی پر جواب طلب کر لیا۔ معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے، یہ حق کرپشن کے خلاف اخلاء ہے۔ معلومات تک رسائی کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ لکھا، شہریوں کو معلومات کی فراہمی کے لیے درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کنٹرول نہیں بلکہ اس کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے۔ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الغار کی باتیں کر رہا ہے۔ تم جنگ چھیڑ دو، قومیں لڑتی رہیں، خون بہتا رہے۔ امریکی پالیسی اور ان کے اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ صوبوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الغار کی بات کر رہا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمارے لوگ گاؤں دیہات میں غیر محفوظ ہیں۔ مسلح گروہ نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے، سب کچھ ان کے قبضے میں ہے۔ اب تو ڈپٹی کمشنر کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ گھروں میں رہو۔ 27 ترمیم تو ہونی ہے، آج نہیں، کل نہیں، سال بعد نہیں، 5 سال بعد نہیں۔ جب 27 بھی آئے گی، ڈنگے کی چوٹ پائے گی، سب کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ پاس بھی کریں گے۔ 26 ترمیم کے فوراً بعد ان کی ضمانت ہوئی اور اس کے بالکل فوراً بعد بانی چیئرمین کی بہنوں کی ضمانت ہوئی۔ رہائی کا ہم تو منی ٹریل کہتے ہیں، اس کا ٹریل دیکھا جائے تو ساری دالی کالی ہوگی۔ 27ویں ترمیم ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کی ضمانت ہوئی۔ اگر اس کا ٹریل دیکھا جائے تو ساری دال ہی کالی ہوگی۔ PTI کو ان آرڈر رکھنے کے لیے مانیٹر کی ضرورت تھی، شاید وہ مانیٹر پشاور آ گئے۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت پارٹی امور میں علیمہ خان کی مداخلت سے پریشان۔ سینئر رہنماؤں نے معاملہ بانی PTI کے سامنے اٹھا دیا۔ PTI رہنماؤں کا موقف ہے علیمہ خان پارٹی رہنماؤں سے متعلق حقائق جانے بغیر تنقید کرتی ہیں۔ جیل ملاقاتوں میں بانی PTI کو بھی مس گائیڈ کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا سے پارٹی رہنما نے علیمہ خان کے بعض رابطوں کی بھی شکایت کی۔ بانی PTI نے رہنماؤں سے بہن کے بیانات کو نظر انداز کرنے کا کہا۔ علیمہ خان کا موقف ہے وہ بھائی کی رہائی چاہتی ہیں، سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جس طرح وہ جو مرضی سے کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، اپنے اصولوں کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے اور بہت جلد وہ رہا ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بانی PTI جلد رہا ہوں گے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ۔ کہا بانی PTI کو جیل میں دیا گیا کھانا ٹھیک نہیں تھا جس کے باعث انہیں قید ہوئی۔ 9 مئی کے مقدمات میں بانی PTI اور دیگر ملزمان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ CIA کی بولی کل لگے گی۔ نجکاری کمیشن تیاریاں مکمل کر چکا۔ ذرائع کا کہنا ہے نجکاری کا عمل کل دوپہر اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں شروع ہوگا۔ تقریب سرکاری TV پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی اور گروپ نے تاحال کاغذات جمع نہیں کرائے۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی سے بھی کل قومی ایئر لائن کی نجکاری کی منظوری لی جائے گی۔ جو آفیسر یہ لوگ کر رہا تھا ڈالے میں بھی آ رہی تھا وڈیرے کا بیٹا گاڑی روکنے پر آگ بگولا۔ حیدرآباد میں پولیس افسر نے گاڑی روکی تو گالیاں دیتا ہوا اترا۔
ASI اظہر نے کہا تمیز سے بات کریں، جس پر نوجوان نے کہا ASI ہمارا نوکر ہے، میں سلیم باجاری کا بیٹا ہوں، 4 ASI گاڑی میں لے کر گھومتا ہوں۔ پولیس کا کہنا ہے نوجوان وزیر اعلیٰ سندھ کے پرائیویٹ سیکرٹری سلیم باجاری کا بیٹا ہے۔ روسی نائب وزیر دفاع کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ نیول چیف نے کہا پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ روسی نائب وزیر دفاع نے خطے میں پاک بحریہ شمشاد مرزا کا کہنا تھا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ، نیشنل ریفرنس لیب کی چاغی سے پولیو کیس رپورٹ ہونے کی تصدیق۔ رواں سال بلوچستان سے 22 پولیو کیس رپورٹ ہوئے، مجموعی تعداد 43 ہو گئی۔ کراچی میں بلا روک ٹوک ہیوی ٹریفک سڑکوں پر دندنانے لگی، حادثات معمول بن گئے۔ شیر شاہ فلائی اوور پر کنٹینر موٹر سائیکل سوار پر گر گیا، ایک شخص جاں بحق۔ ملیر میمن گوٹ میں ٹرک کی ٹکر سے 3 بچے زخمی۔ سپر ہائی وے پر تیز رفتار ٹریلر نے پولیس موبائل سمیت کئی گاڑیوں کو ٹکر مار دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑھتے حادثات پر تشویش کا اظہار، کہا انسانی جانوں کے حوالے سے حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ گاڑی وہ گاڑی بغیر رجسٹریشن کی گاڑی چل رہی ہے۔ بغیر رجسٹریشن کوئی گاڑی اب باہر نہیں نکلے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کہتے ہیں کوئی بھی گاڑی شو روم اور پورٹ سے رجسٹر کرائے بغیر نہیں نکل سکے گی۔ محکمہ ایکسائز میں متعدد اصلاحات لے کر آئے ہیں، کوشش کی ہے کہ پورے نظام کو آن لائن کر دیں۔ شہری گھر بیٹھے 5 منٹ میں نمبر پلیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بارش، برف باری، ٹھنڈی ہوا اور بادلوں کے ڈیرے، موسم سرما نے دستک دے دی۔ کاغان اور ناران میں وقفے وقفے سے برف باری، سوات اور کالام میں برف باری سے سفیدی چھا گئی۔ اسلام آباد میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے ٹھنڈک پڑ گئی۔ ہری پور میں بارش اور یالہ باری، محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا۔ بمباری سے بیت اللہیہ لرز اٹھا، 143 فلسطینی شہید۔ 26 روز سے جاری محاصرے کے باعث غذا اور دواؤں کی شدید قلت۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر بھی بمباری، مزید 77 افراد شہید کر دیے۔ بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے لبنان میں اسرائیلی بمباری میں روزانہ 2 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر جوابی راکٹ داغے۔ 1 ماہ کے دوران زمینی لڑائی میں 33 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ آتنکوادیوں کو گھر میں گھس کر مارا جاتا ہے۔ مودی سرکار کی سرحد پار دہشت گردی کا ایک اور ثبوت۔ کینیڈا کا کہنا ہے بھارتی وزیر داخلہ سکھوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہے۔ امت شاہ نے ہی کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے قومی سلامتی کمیٹی میں امت شاہ کے گھناؤنے کردار کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں بتایا تھا امت شاہ علیحدگی پسند سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں شامل تھے۔ موریسن نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو امت شاہ کے کردار کی تصدیق کی تھی۔ The United States looks forward to continuing its partnership with Pakistan on cultural preservation initiatives like this one. We have already undertaken approximately 35 of these projects all across Pakistan.
امریکی قونصل جنرل کرسٹین ہاکنگز کا ملتان کے گھنٹہ گھر کا دورہ، کہا پاکستان میں USAID کے تعاون سے منصوبے جاری ہیں، گھنٹہ گھر کی بحالی کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں کے لیے $8.4 ملین کی فنڈنگ کر چکے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم زوروں پر، قبل از وقت ووٹنگ میں 5 کروڑ امریکیوں نے ووٹ ڈال دیے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس عوام کو ٹرمپ سے ڈرانے لگی، کہا ٹرمپ اپنے نائب صدر تک کو قتل کرانا چاہتے تھے، اگر وہ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ٹرمپ نے کیملا ہیرس کو تاریخ کا بدترین نائب صدر قرار دیا۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی جیل سے رہا، سابق مشیر اسٹیو بینن نے 4 ماہ قید کا ذمہ دار کیملا ہیرس کو ٹھہرا دیا۔ اسٹیو بینن کو کیپٹل حملہ کیس میں توہین کانگریس پر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسپین میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، 64 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، درجنوں زخمی۔ گولف بال سائز کے اولوں سے گاڑیوں اور گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ جنوبی اور مشرقی علاقوں میں طوفانی برسات نے 30 برس کا ریکارڈ توڑ دیا، کئی گھر گر گئے۔ مواصلات کا نظام درہم برہم، سیلاب میں پھنسے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ یورپی یونین نے بھی ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیشکش کر دی۔ کپتان نیا، چیلنج پرانا، آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا۔ کینگروز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میلبورن پہنچ گیا۔ کپتان محمد رضوان، نائب کپتان سلمان علی آغا سمیت 8 کھلاڑی پہنچ گئے۔ ایک دن آرام کے بعد پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ بابر اعظم سمیت 7 کھلاڑی پہلے ہی کینگروز کے دیس میں پڑاؤ ڈال چکے۔ ون ڈے سیریز 30 سے شروع ہوگی۔ سعود شکیل اور نعمان علی کی شاندار پرفارمنس کا شاندار ریوارڈ۔ سعود شکیل 20 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے۔ انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میں 20 وکٹیں لینے والے نعمان علی ٹاپ 10 بالرز میں شامل۔ ICC نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ ساجد خان کی بھی 12 درجے ترقی، سلمان علی آغا کی 6، رضوان کی 1 درجے تنزلی ہوئی۔ شاہین آفریدی 15ویں نمبر پر چلے گئے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، چیئرمین PCB محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، شائقین کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب لانے کی ہدایت کی، کہا دن رات ایک کر کے وقت سے قبل کام مکمل کیا جائے۔ دنیا کرکٹ کی ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، آذربائیجان کے مصوروں کے فنپاروں کی نمائش ہوئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار بھی شریک ہوئے، ایونٹ کو خوب سراہا، کہا پوری دنیا کے فنکاروں کو ایک چھت تلے جمع کرنا کمال ہے۔ گورنر سندھ کامران تسوری بھی آرٹس کونسل پہنچے، کہا 44 سے زائد ملکوں کے فنکار آئے، یہ فنکار اپنے ملک واپس جا کر پاکستان کا مثبت عکس بتائیں گے۔ فیسٹیول کو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرنا چاہیے، ایسے ایونٹ سے منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو ناکامی ہوئی۔
اور بہادر شہزادی جادو کے زیر اثر والدین اور تخت و تاج کو بچانے میدان میں آ گئی۔ ہالی ووڈ کی ایڈونچر سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم اسپیل باؤنڈ کی جھلکیاں کھا گئیں۔ مزاج سے بھرپور رنگا رنگ جادوئی دنیا 22 نومبر کو ڈیجیٹل میڈیا پر چھائے گی۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ Pepsi Zero